अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ अल-मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम क्लास 7। आज हम उर्दू का लेसन नंबर 9 वादी कश्मीर जो है वो रीड भी करेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग्स भी बता दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वादी कश्मीर यानी कश्मीर की जो वादी है उसके मुतालिक है ये पूरा चैप्टर। वादी कश्मीर खालिक कायनात के हुस्न तख्लीक का एक ऐसा शाहकार है। खालिक कायनात कौन है? अल्लाह ताला, यानी इस कायनात को तख्लीक करने वाला। उसके हुस्न तख्लीक का यानी जो भी उसने कायनात में पैदा किया है, हर चीज़ मतलब अपनी मिसाल आप है, बेइंतहा हुस्न व जमाल के मालिक है हर चीज़। तो जो उसने अल्लाह पाक ने हुस्न तख्लीक पैदा किया है उसका एक बहुत बड़ा शाहकार है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको देख के सब लोग दंग रह जाए, इतनी खूबसूरती। ठीक है, जिसकी एक झलक देखने के लिए हर दौर में हुस्न फितरत के परस्तार दुनिया के कोने कोने से इस खित्ता लाला व गुल में आए और अपने ज़ौक़ दीद की तस्कीन का सामान करते रहे हैं। अब इसमें क्या है कि वादी कश्मीर इतना खूबसूरत है, यानी कश्मीर की वादी जो है वो इतनी खूबसूरत है कि उसको एक बार देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए हर दौर में वो लोग जो कि फितरत से बहुत प्यार करते हैं या फितरत के परिस्तार हैं, यानी बहुत प्यार करने वाले, जो भी अल्लाह ताला ने हुस्न पैदा किया है उसके प्यार करने वाले जो हैं वो दुनिया के कोने कोने से इस खित्ते में आए हैं। खित्ता लाला व गुल यानी कि ये फूलों की वादी कहा जाता है इसको। यहाँ पर आए और अपने ज़ौक़ दीद यानी कि देखने के जो ज़ौक़ है, देखने मतलब जो उनका जो ये शौक़ है, दीद का जो शौक़ है उसकी तस्कीन का सामान करते रहे हैं। इस खित्ता अर्ज़ को दस्ते कुदरत ने जिस महारत से तराशा है, यानी कि दस्त कहते हैं हाथ को, यानी कुदरत ने जिन हाथों से इसे तराशा है इसकी नज़ीर दुनिया का कोई और ख़ित्ता पेश नहीं कर सकता, यानी कि इसकी मिसाल जो है वो किसी और ख़ित्ते में नहीं है। कोई और ख़ित्ता जो है वो इतना खूबसूरत नहीं है। यहाँ दुनिया के 3 पहाड़ी सिलसिले को हिमालय, को कराकरम और को हिंदकश जो है वो बाहम मिलते हैं, यानी आपस में मिलते हैं। ये 3 अजीम जोग्राफियाई खित्तों वस्त एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ बईद का मुकाम इत्तिसाल है। अब क्या है कि ये 3 जो अजीम जोग्राफी खित्ते हैं, ठीक है, ये तीनों जोग्राफियाई खित्तों के बारे में यहाँ पर बता भी दिया है कि कहाँ पर ये मुकाम है। यहाँ सरब फलक होता है, यानी कि पूरे सर तक जो है ढके हुए जो पहाड़ हैं वो सरब फलक बर्फ़ पोश हैं, यानी कि वो ऊपर तक जो उनकी पहाड़ों की चोटियाँ हैं, तो जो बेसिकली एक तरह से उनका सर कहलाया जाएगा, तो वो जो है यानी पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई हैं और हद नज़र फैले हुए मरग़ज़ार हैं और हर तरफ जो है वो हरा भरा जो सब्ज़ा है वो आपको नज़र आता है। सरसब्ज़ वादियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ अगर खामोश व पुरसुकून नीलगू झीलें जो हैं, यानी नीली झीलें, गुनगुनाती नदियाँ बल खाते हैं। अगर एक तरफ हम यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर जो झीलें हैं, बड़ी बड़ी नीले रंग की झीलें हैं वो, और गुनगुनाती हुई नदियाँ हैं, अगर यहाँ पर बल खाते दरिया हैं, तो इसी तरह से फूलों की जो महक है, फिर परिंदों की चहक भी है, शादाब वादियाँ और सब्ज़े की महक भी मौजूद है। तो साथ ही साथ क्या है कि फूलों की महक भी है, फिर परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें हैं, फिर वादियाँ जो सरसब्ज़ो शादाब हैं और सब्ज़े की महक भी मौजूद है। आबो हवा और मौसमों के एतबार से जितना तनो और जितनी रंगारंगी इस खित्ते में पाई जाती है, शायद ही दुनिया में इसकी कोई नज़ीर मिले। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से आबो हवा का मतलब किस तरह से है, एकदम से सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर नॉर्मल वेदर है, यानी कि मौसम जो है वो, और जो आबो हवा है उसके एतबार से जितना तनो है, यानी कि जितनी इसमें जिद्दत पाई जाती है और जितनी रंगारंगी है इस खित्ते में पाई जाती है, शायद ही दुनिया के किसी और खित्ते में इसकी नज़ीर मिल सके। सर्दी, गर्मी, बहार, ख़िज़ां, बरसात, गर्ज़ हर मौसम, हर तरह के मौसम में अपनी पूरी आबोताब के साथ इस रियासत में पाए जाते हैं। यानी कि
کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو آب و ہوا ہے یہاں کی اور جو موسم ہے، یہاں پر بھی سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، برسات بھی ہے، مطلب کہ ہر طرح کا جو موسم ہے وہ یہاں پر پایا جاتا ہے۔ یہی جو موسموں کا تضاد ہے، مطلب تنوع ہے اور جتنی رنگا رنگی ہے، یہ اس خطے میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر موسم جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس ریاست میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 78 پہ آ جاتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ۔ جموں کے میدان کی برف باری، یعنی کہ جموں کشمیر جو ہے اس کے میدان میں برف باری جتنی ہوتی ہے وہ میدانی علاقے میں گلگت بلتستان کی شدید آب و ہوا، اور یعنی گلگت اور بلتستان میں جب سردی ہوتی ہے تو انتہا کی سردی ہوتی ہے، یا آزاد کشمیر کے پہاڑی خطے کا معتدل موسم، یعنی کہ معتدل کہتے ہیں کہ ایکول ہونا، ٹھیک ہے، برابری والا۔ تو آزاد کشمیر میں یعنی ایک طرح سے گرمی سردی اس طرح سے ہوتے رہتے ہیں، لیکن باقی ہر جگہ پر جو ہے وہ کسی بھی مطلب موسم کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔ معتدل موسم یہاں کے باشندے تمام موسموں کے خوگر اور فطرت کی ہر ادا سے آشنا ہیں، یعنی کہ یہاں کے جو باشندے ہیں وہ ان تمام موسموں سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب ان تمام موسموں میں رہنا جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان موسموں میں رہنا ہے، اور فطرت جو ہے یعنی جو ہماری قدرت ہے اس کی ہر ادا سے آشنا، یعنی کہ جانتے ہیں۔ آشنا ہونا بے خبر ہونا، باخبر ہونا، یعنی جاننا کہ یہ جو فطرت ہے اس کی کیا کیا کام ہے اور کس طرح سے ہم ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ جموں کشمیر کی انہی خصوصیات کی بنا پر شاعروں نے اسے جنت ارضی قرار دیا، یعنی کہ زمین کی جنت جو ہے جموں کشمیر کی یہ جو خصوصیات ہے، جموں کشمیر کو انہی خصوصیات کی وجہ سے جو ہے جنت کہا جاتا ہے، زمین کی جنت۔ سیاحوں نے اسے دنیا کا ہیرا یعنی جیول آف دا ورلڈ اینڈ فردوس گمگشتہ یعنی دا پیراڈائز لاسٹ کہا۔ مغل بادشاہ جہانگیر اس وادی گل رنگ کے حسن کا اس درجہ اسیر ہوا کہ اس کو دیکھتے ہی پکار اٹھا۔ اب ایک بادشاہ جو ہے نا مغل، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جموں کشمیر کو کیونکہ جنت کی زمین کی جنت کہا جاتا ہے، جو سیاح ہیں وہ اس کو جیول آف دا ورلڈ اور پیراڈائز لاسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو مغل بادشاہ نے جب اس وادی کو دیکھا تو وہ اتنا حسن دیکھ کے وہ حیران ہو گیا، اور اس نے بے اختیار پکارا، اگر فردوس بروئے زمین است ہمی است و ہمی است و ہمیں است، یعنی کہ اگر دنیا میں کہیں پہ جنت ہے تو ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، تو یہی ہے اور یہی ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ اس جنت نظیر خطے کی ایک جھلک دیکھنے ہر دور میں سیاح آتے رہے۔ سیاح کہتے ہیں بیٹا ٹورسٹ کو، جو اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کا مطلب وزٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، اور یعنی یہ ٹورسٹ ہوتے ہیں جو ملک میں خطوں میں جاتے ہیں، جن کو بہت شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا۔ ان میں سے بعض نے باقاعدہ سفر نامے لکھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ جو سیاح ہوتے ہیں پھر وہ سفر نامے لکھتے ہیں، یعنی کہ جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں کی انہوں نے کیا کیا خوبصورتی ہے، کیا کیا وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے، وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں، جو دنیا کے مختلف ملکوں سے مختلف زبانوں میں شائع ہوئے۔ اب کیا جو سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں وہ مختلف زبانوں میں بھی ہیں اور پھر مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں میں شائع ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں اس خوبصورت سرزمین کے تعارف کا باعث بھی بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سیاحوں میں ہیون اور فاہیان جیسے بدھ کے مبلغین بھی تھے، اور سید شرف الدین بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مبلغین اسلام بھی شامل ہیں۔ اب ان سیاحوں میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو ہمارے یعنی کہ مبلغین ہیں، اسلام کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور جو بدھ مت والے جو ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے اور باقی مطلب مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہیں جنہوں نے اس سرزمین کے بارے میں لکھا ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں جموں کشمیر کے حسین و جمیل وادیوں میں سیاحوں کی آمد و رفت کا سلسلہ قریباً 500 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے سے ہوتا ہے۔ اب ہمالیہ کے جو دامن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے جو حسن و جمیل ہے، مطلب حسن و جمیل جو وادیاں ہیں، حسین و جمیل وادیاں ہیں،
اب بہت زیادہ جو ہے نا حسین ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل جو وادیاں ہیں، وہاں پر جو سیاح ہیں، جو ٹورسٹ ہیں، ان کی آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 500 سال قبل مسیح میں جو ہے سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے سے ہوتا ہے. جب سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا 500 سال پہلے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں. سکندر اعظم کا مقابلہ جہلم کے نزدیک راجہ پورس سے ہوا، جس میں راجہ پورس کو شکست ہوئی تھی. پھر سکندر اعظم کی فوج کے ہمراہ سکندر اعظم جو ہے وہ فوج کے ہمراہ یونان کا عظیم فلسفی اور مورخ ہیروڈونس بھی تھا، جسے تاریخ کا بابا آدم کہا جاتا ہے. یعنی کہ اب انہوں نے ساتھ ساتھ آپ کو کیا بتایا ہے کہ سکندر اعظم نے ہندوستان پر جب حملہ کیا، پھر وہاں پر جو راجہ پورس تھا اس کو شکست دی. پھر سکندر اعظم کی فوج کے ہمراہ ان کے ساتھ ساتھ کیا تھی؟ یونان کا عظیم فلسفی بھی تھا. ٹھیک ہے، سکندر اعظم کی فوج تھی، ان کے ساتھ یعنی ہمراہ کہتے ہیں ساتھ کو، ان کے ساتھ یونان کا عظیم فلسفی تھا. یونان کا عظیم فلسفی اور جو مورخ تھا، کون تھا؟ ہیروڈونس، وہ بھی تھا، جسے تاریخ کا بابا آدم کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہسٹری کا بابا آدم کہا جاتا ہے اس کو. اس نے اپنی تحریروں میں کشمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خطے کو کسپریا کے نام سے یاد کیا. ہیروڈونس کے بعد مشہور سیاح مارکو پولو نے بھی اپنے سفر نامے میں کشمیر کا ذکر کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے جو ہیں شخصیات تھیں جنہوں نے کشمیر کو مطلب اتنا آئیڈلائز کیا، اس کے اوپر لکھا اور اس کے حسن کو اتنا سراہا. اور یہاں کی آب و ہوا، باشندگان ریاست کے رہن سہن، تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کی تفصیلات بیان کی ہیں. اور کیا کیا انہوں نے؟ یہاں کے جو مطلب جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کے طریقے سلیقے کیا ہیں، ان کے رہن سہن کس طرح کا ہے، پھر ان کے کیا علوم و فنون ہیں، تمام کی تفصیلات اور ساتھ ساتھ آب و ہوا کے بارے میں بھی بتایا. ٹھیک ہے، اب ہے پیج نمبر 79. ٹھیک ہے، پیج نمبر 79 سٹارٹ کرتے ہیں. کشمیر کی باقاعدہ سیاحت کرنے والا سب سے پہلا غیر ملکی سیاح فاہیان ہے، جس کا تعلق چین سے تھا. اب دیکھیں پھر کہا کیا ہے کہ ایک چین کا باشندہ تھا، چینی تھا، جس نے کہ کشمیر کی سیاحت کرنے کا مطلب فیصلہ کیا، اور سب سے پہلا جو ہے غیر ملکی سیاح وہ وہی تھا، فاہیان تھا. وہ بدھ مت کا ایک سرکردہ عالم اور محقق تھا، یعنی کہ بتوں کو ماننے والا تھا، بتوں کو ماننے والا ایک بڑا عالم تھا، جیسے یہاں پر ہمارے اسلام کے عالم ہوتے ہیں. وہ بدھ مت کے آثار، مقدس مذہبی کتب اور مورتیوں کی تلاش میں 399 یعنی 399 میں کشمیر آیا تھا. اب وہ کب آیا ہے کہ اس نے جو ہے بدھ مت کے آثار دیکھنے کے لیے، پھر مذہبی جو کتابیں ہیں ان کی مقدس مذہبی کتب ان کو دیکھنے کے لیے اور مورتیوں کی تلاش میں وہاں پر آیا تھا. اپنے سفر کے دوران وہ وادی کشمیر اور اس کے نواحی پہاڑی علاقوں میں گھوما پھرا. اور وہ جب اپنے سفر کے دوران جو ہے وہ کہاں کہاں گیا؟ وادی کشمیر میں گیا اور اس کے پہاڑوں پر گیا. فاہیان کے سفر کشمیر کے 2 سال بعد ایک اور چینی سیاح وارد کشمیر ہوا، یعنی کشمیر میں آیا. اس سیاح کا نام ہیون سونگ تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس ٹائم پر آیا اور کتنا عرصہ اس نے وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں وہ 629 یعنی 629 سے 645 ٹھیک ہے یعنی 645 تک کشمیر میں رہا. اور یہاں کی 74 یعنی 74 کتابیں جو ہیں اس کے ترجمے چینی زبان میں کیے. یہاں کی کتنی 74 جو بکس تھیں ان کو اس نے چینی زبان میں ان کے ترجمے کیے. چینی سیاحوں کے بعد جس مسلم سیاح نے سرزمین کشمیر کی سیاحت کی وہ مشہور جغرافیہ دان، سیاح اور محقق ابو ریحان البرونی تھا. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، لیکن شاید یہ نہ پتا ہو کہ یہ پہلے مسلم سیاح تھے جنہوں نے سرزمین کشمیر کی سیاحت کی تھی. اس نے ہندوستان میں طویل عرصہ گزارا، طویل کہتے ہیں لمبا، طویل عرصہ گزارا، اور اپنی مشہور کتاب الہند لکھی. ٹھیک ہے، اب یہ کون تھے؟ یعنی کہ جغرافیہ دان تھے. ٹھیک ہے، تمام جغرافیہ لکھنے والے تھے، ہسٹری سے ریلیٹ کرتے تھے. پھر سیاح یعنی کہ ٹورسٹ تھے، اور پھر محقق اس کو کہتے ہیں کہ جو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تحقیق کرتا ہے نا کہ یہ چیز ہے، یہ کب سٹارٹ ہوئی، یہ کیسے، یعنی اگر یہ کوئی چیز نئی مطلب انوینٹ ہوئی ہے تو یہ کس سن میں انوینٹ ہوئی تھی، کیسے ہوئی تھی، اس کے فیچرز کیا ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے. اب اس کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کتاب الہند.
جس میں ہندوستان کی سرزمین یعنی جس میں اس نے کیا کیا لکھا ہے یہ بتاتے ہیں. ہندوستان کی سرزمین، یہاں کے موسموں، فصلوں، باشندگان ہند کے رسم و رواج، مذہب، علوم، فلسفہ، تاریخ، نفسیات، غرض ہندوستانی خاص کر کشمیری زندگی کے ہر پہلو پر سیر حاصل روشنی ڈالی. سیر حاصل یعنی کافی زیادہ، مطلب اتنی روشنی کے جس سے ایک چیز جو ہے کافی حد تک ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کیا چیزیں کی ہیں یہاں کے، یعنی کہ موسموں کے بارے میں، پھر وہاں کی کیا فصلیں ہیں ان کے بارے میں، پھر جو لوگ ہیں ان کے مطلب کیا رسم و رواج ہیں، کون سا مذہب ہے ان کا، پھر وہاں کی تاریخ کیا ہے، وہاں کے یعنی کہ نفسیات، پھر علوم، یہ سب چیزوں پر اس نے جو ہے نا روشنی ڈالی ہے. وہ یہاں کی معاشرت اور تہذیب و تمدن کے ہر پہلو پر ماہرانہ عبور رکھتا تھا. اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ تمام جو تہذیب و تمدن تھے اور معاشرت یعنی لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں ان کے ہر پہلو پر اس نے مطلب بڑا ماہرانہ عبور جو ہے اس رکھتا تھا. وہ اس نے مطلب ہر ایک چیز کو جو ہے بڑے کلیئرلی مطلب ہر چیز پر بڑے کلیئر روشنی ڈالی ہے. سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے تھے جن میں کشمیر پر کیا جانے والا حملہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اب سلطان محمود غزنوی کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے ہندوستان پر کتنے 17 حملے کیے اور جن میں کشمیر پر کیا جانے والا حملہ جو ہے وہ بھی شامل ہے. اب اس نے کب کیا تھا یہ دیکھتے ہیں. 1061 ٹھیک ہے 1061 میں کشمیر پر اس رستے سے حملہ کیا جس رستے پر چل کر بعد میں مغل حکمران کشمیر آتے جاتے رہے. ٹھیک ہے، اب اس نے کس رستے سے حملہ کیا تھا؟ جس رستے سے بعد میں مغل حکمران جو ہیں وہ کشمیر آتے جاتے تھے اور جسے بعد میں مغل روٹ کا نام دیا گیا. ان سب سیاحوں کو ان کے سفر ناموں نے امر کر دیا. امر کیا ہوتا ہے کہ جس کو زوال نہ آئے، لازوال کر دیا، ہمیشہ یاد رکھنے والے. انہوں نے کشمیر کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے کشمیر کی تعمیر و ترقی، نشاط و شالمار کی بہاروں، باشندگان ریاست کی خوشحالی اور فارغ البالی، ان کے خوبصورت نقش و نگار اور علم و فضل سے ان کی واہلانہ لگن کو بیان کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا. بخل کہتے ہیں کنجوسی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ کشمیر کی تعمیر و ترقی یعنی اس کی تعمیر و ترقی جو ہے وہ کس طرح کی ہے، کتنی ہو چکی ہے، کیسے ہوئی ہے وہ، پھر اس کی جو یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں، پھر ان کی خوشحالی یا وہ فارغ رہتے ہیں تو مطلب کس طرح سے اپنا گزارا کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، پھر ان کی خوبصورت جو نقش و نگار ہیں وہ ان سب سے جو ہے اس نے مطلب اس کو والہانہ لگن جو پیدا ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس نے کسی کنجوسی سے کام نہیں لیا. ان کے بعد آنے والے سیاحوں کو کشمیر میں وہ حسن و دلکش نظر نہ آیا جس کی وجہ یہ ہے کہ سکھوں، افغانیوں اور ڈوگروں کے دور میں کشمیر بدترین غلامی کے شکنجے میں جکڑا رہا. ٹھیک ہے، اب ان کے بعد میں جو آئے ہیں ان کو یہ اتنا یعنی خوبصورت کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ کشمیر جو ہے وہ پھر غلامی کے مطلب غلامی کے دور اس پہ شروع ہو گیا تھا. اس پہ جو ہے سکھوں نے، افغانیوں نے، ڈوگروں کا جو دور تھا اس میں کشمیر جو ہے بدترین غلامی کا شکار ہو گیا تھا. اس کی بہاریں لٹ چکی تھیں اور اس کی ترقی قصہ پارنیہ بن چکی تھی یعنی کہ پرانا قصہ. حکمرانوں کا ظلم، باشندگان ریاست کی مظلومیت یعنی کہ یہاں کے باشندگان ریاست ہوتا ہے ریاست کے رہنے والے، ان کی جو مظلومیت تھی وہ، غلامی کے لہراتے منحوس سائے اور جو غلامی کے لہراتے سائے تھے وہ، قحط اور غربت و افلاس کے مناظر، یہ سب کچھ ان سیاحوں کے سفر ناموں کے آئینے میں جھلکتا ہے. اور یہ تمام جو ہے یعنی اب پہلے والے جو تھے ان کے دور میں خوشحالی تھی، خوبصورتی تھی اور انہوں نے انہی چیزوں کو جو ہے قلم بند کیا ہے مطلب لکھا ہے. لیکن جو بعد میں آئے ہیں انہوں نے یہاں پر جو مظلومیت تھی لوگوں کی، حکمرانوں کا جو ظلم تھا، پھر جو یہاں پہ قحط تھا، غربت تھی، افلاس تھا، ان سب کو انہوں نے اپنے مطلب الفاظوں میں بیان کیا ہے. تو ظاہری سی بات ہے پھر اس وقت تک تو حسن ان کا ختم ہو چکا تھا نا کشمیر کا، تو یہی سب چیزیں جو ہیں انہوں نے اپنے سفر ناموں میں بیان کی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہمارا بیٹا یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کی ریڈنگ. اب ہم اس کے لیسن پہ چلتے ہیں، مشق کرتے ہیں اس کی صفحہ نمبر 80 یعنی پیج نمبر 80.
اس کا پہلا جو کوشچن ہے وہ ہے وادی کشمیر کا حسن سیاحوں کی نظر میں کیسا ہے؟ اس کا جواب آپ لکھیں گے جنت کا ایک نمونہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیاح جو ہیں وہ اس کو کیسے، یہ جو ٹورسٹ جو ہیں وہ اس کے حسن کو کیسے سراہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جنت کا ایک نمونہ ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ سوال نمبر 2، وادی کشمیر میں کون سے پہاڑی سلسلے ہیں؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں دنیا کے 3 پہاڑی سلسلے، کو ہمالیہ، کو کراکرم، کو ہندوکش. تھرڈ ہے وادی کشمیر کی جغرافیائی حدود کیسی ہے؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں یہ 3 عظیم جغرافیائی خطوں کے وسط ایشیا اور مشرق بعید کا مقام اتصال ہے. یعنی کہ یہ جغرافیائی حدود کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے جو ہم نے اس میں بیان کیا ہے. سوال نمبر 4 ہے غیر ملکی سیاح وادی کشمیر کو کس نام سے یاد کرتے ہیں. اس کا جواب دیکھتے ہیں سیاحوں نے اسے دنیا کا ہیرا یعنی جیول آف دا ورلڈ اینڈ فردوس گمگشتہ دا پیراڈائز لاسٹ کہا. نیکسٹ سوال ہے وادی کشمیر میں کون کون سے سیاحوں نے سفر کیا؟ اس میں ہم نے نام تحریر کرنے ہیں ہیون، فاہیان، سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ، سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ، البیرونی. ٹھیک ہے، اوکے اسٹوڈنٹس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلی لائن پہ ہے دنیا کے کونے کونے سے ڈیش کشمیر میں آئے. اس میں ہم لکھیں گے سیاح، یعنی دنیا کے کونے کونے سے سیاح کشمیر میں آئے. سیکنڈ ہے وادی کشمیر کی ڈیش دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی. اس میں ہم رائٹ کریں گے وادی کشمیر کی مثال دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی. تھرڈ پہ دیکھتے ہیں مغل بادشاہ جہانگیر اس وادی کے حسن کا ڈیش ہوا. اس میں کریں گے اس درجہ اسیر. ٹھیک ہے، مغل بادشاہ جہانگیر اس وادی کے حسن کا اس درجہ اسیر ہوا، یعنی کہ بہت زیادہ اسیر ہو جانا. ہیروڈوٹس کو تاریخ کا ڈیش کہا جاتا ہے. اب اس میں ہم کیا لکھیں گے بابا آدم. ٹھیک ہے، بابا آدم. نیکسٹ ہے وادی کشمیر کی ترقی قصہ ڈیش بن چکی ہے. وادی کشمیر کی ترقی قصہ پارنیا بن چکی ہے. اب ہم سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں. کالم الف کو کالم ب سے ملائیں. سب سے پہلا ہے دستے قدرت. دستے قدرت اس کو ہم ملائیں گے حسن مہارت سے. سیکنڈ ہے سرب فلک. سرب فلک کو ہم ملائیں گے برف پوش سے. تھرڈ ہے جموں کے میدانوں. اس کو ہم ملائیں گے گرمی. پھر فورتھ ہے فردوس. اس کو ہم ملائیں گے گمگشتہ. لاسٹ ہے سکندر اعظم. اس کو ہم ملائیں گے راجہ پورس. ٹھیک ہے، راجہ پورس سے ملا دیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پیج 81، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں. سب سے پہلا ہے قانون. اسلامی قانون کی پیروی فرض عین ہے. نیکسٹ ہم ورڈ دیکھتے ہیں مال. مال کا جملہ بناتے ہیں انصار نے مال و اسباب کے بغیر مدینہ ہجرت کی. تھرڈ ہے مطلب. اس کا ہم جملہ بناتے ہیں میرے استاد نے مجھے ذی فہم کا مطلب سمجھایا. فورتھ ہے مسئلہ. اس میں ہم لکھیں گے مسئلہ کشمیر آج بھی جوں کا توں ہے، یعنی کہ جیسے پہلے تھا جس کا کوئی حل نہ ہوا ہو اس کو کہتے ہیں جوں کا توں. ٹھیک ہے، اور اوپر یہ جو ذی فہم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھدار. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کیا ہے مشروب، یعنی کہ پینا. گرمیوں میں مشروب کا استعمال فرحت بخشتا ہے، یعنی کہ جو مشروبات ہوتے ہیں شربت وغیرہ ان کا استعمال جو ہے وہ فرحت بخش ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے پیج نمبر 82 پہ الفاظ جمع. اس میں سب سے پہلے ہے الفاظ ہمارے پاس ہے استاد. اس کی جمع ہم لکھتے ہیں اساتذہ. سیکنڈ ہے ادارہ. اس کی جمع ہوگی ادارے. تھرڈ ہے اثر. اس کی جمع ہم لکھیں گے اثرات.
फोर्थ है ऐलान, इसकी जमा लिखेंगे ऐलानात, और फिफ्थ है असल, इसकी जमा लिखेंगे असील। ठीक है, अब है सवाल नंबर 6, तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करें, वो आप यहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। 7th है मुतज़ाद अल्फाज को आपस में मिलाएं। सबसे पहला है आगाज़, आगाज़ को हम ज्वाइन करेंगे अंजाम के साथ। सेकंड है आज़ादी, आज़ादी को हम गुलामी के साथ ज्वाइन कर देंगे। थर्ड है आसमान, आसमान को हम करेंगे ज़मीन के साथ। फिर है अक्सरियत, अक्सरियत को अक़लियत के साथ ज्वाइन कर देंगे। और लास्ट है फ़राक़, फ़राक़ को हम करेंगे मिलाप के साथ। ठीक है, और लास्ट में इमला लिखवाएं, तो ये आपने सारे वर्ड्स जो हैं वो इमला के लिए प्रिपेयर करने हैं। जी स्टूडेंट्स, क्लास 7 आपका आज का जो टॉपिक था हमारा लेसन नंबर 9 वादी कश्मीर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी रीडिंग भी की है और साथ में एक्सरसाइज भी हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।